मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि हमारे दरमियान तफ़सीर पाक का सिलसिला शुरू है। गुज़श्ता हफ़्तों में तआव्वुज़ और तस्मिया के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने मुज़ाकरा हुआ कि कुरान पाक की शुरुआत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के पढ़ने का जो हुक्म दिया है और उसकी जो हिकमतें हैं उसके ताल्लुक़ से आपके सामने बात हुई। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए कुरान पाक की शुरुआत की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हम मदद तलब करते हुए जो निहायत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि हम उससे इस्तिआनत और मदद तलब करते हुए हम अल्लाह की किताब को शुरू करते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो नुज़ूल के एतबार से तरतीब है वो अलग है, और जिसको यहाँ पर किताबी शक्ल में कुरान पाक को जमा किया गया है इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जो मौजूदा शक्ल नज़र आ रही है ये शक्ल उस वक्त नहीं थी, बल्कि हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कुरान पाक को अपने सीनों में उतारा था और मुख्तलिफ़ एतबार से सूरतें लिखी हुई थी, यानी किताबों में और चमड़े के टुकड़ों पर, कागज़ पर, पत्थरों पर मुख्तलिफ़ एतबार से कुरान पाक को लिखा गया था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये मुनज़्ज़म अंदाज़ में इस शक्ल में कुरान पाक को हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के इजमा पर इस तरतीब पर जमा किया गया। तो नुज़ूल की तरतीब अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल के अरसे में कुरान पाक को नाजिल फरमाया है, और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों में। तो सूरतों के एतबार से कुरान पाक की जो भी सूरत शुरू में आती है आप लिखा हुआ देखते हैं कि ये मक्की सूरत है, बाज़ सूरतों के शुरू में होता है कि मदनी सूरत है। तो हमारे जहनों में एक बात है कि मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई, मदनी सूरत है तो मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई। तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के 3 कौल हैं कि मक्की सूरत और मदनी सूरत। इस एतबार से हज़रत मुफस्सिरीन ने 3 चीज़ों को बयान किया है। एक तो मकान के एतबार से, यानी अगर जिस सूरत मक्के मुकर्रमा के सरज़मीन पर नाजिल हुई तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो मक्की सूरत है, और जो सूरतें मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई तो उन सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है। और दूसरी सूरत खिताब के एतबार से कि 3 शक्लें बयान की हैं, 3 वजूहात बयान की हैं। तो एक तो मकान के एतबार से, जगह के एतबार से, और दूसरी वो खिताब के एतबार से कि जिसमें मक्के वालों से खिताब किया गया है तो वो मक्की सूरतें हैं, और जिसमें मदीने वालों से खिताब किया गया है तो वो मदनी सूरतें हैं। और तीसरा राजिह कौल है जिस पर जमहूर का इत्तफाक है कि फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत से पहले, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हिजरत फरमाई कि मक्के में मेहनत करने के बाद उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मदीने मुनव्वरा हिजरत करें। तो हिजरत मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाने के बाद और मदीने मुनव्वरा से को जाने से पहले, क़ब्ल अल हिजरा बाद अल हिजरा, यानी हिजरत से पहले जो आयतें और जो सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई हैं उसे मक्की सूरत कहा जाता है। और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، یہ راجح قول ہے اور اس پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں، جو آیتیں نازل فرمائی گئی وہ آیتیں مکی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی وہ آیتیں مدنی کہلائیں گی۔ تو یہ اصح قول ہے، یہ تین وجوہات بیان کی۔ تو اس سے آپ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بھی دیکھیں گے یہ مکی صورت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور اس کے فضائل میں بہت ساری احادیث کتابوں میں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو ام الکتاب کہا ہے، یعنی جس طرح بنیاد کو کہتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں دنیا میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، جتنے صحیفے نازل فرمائے، اور جو بھی شکل میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، وہ تمام کا تمام مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، چاہے وہ زبور میں ہو، چاہے وہ انجیل میں ہو، چاہے وہ تورات میں ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں ہو، جو بھی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، وہ تمام کا تمام مضمون اور وہ تمام کی تمام چیزیں وہ قرآن پاک میں آ گئی ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل وہ ہم کتاب اللہ پر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی کتاب ہے قرآن پاک ہے، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمیں جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا وہ قرآن پاک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو بیان کیے۔ تو تمام مضمون کو اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور پورے قرآن پاک کے مضمون کو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور پورے قرآن کا مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ام الکتاب ہے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 11 نام بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اس کی جو نام ہے، الفاتحہ اس کا نام ہے، ام الکتاب اس کا نام ہے، سبع مثانی اس کا نام ہے، الشافیہ اس کا نام ہے، الوافیہ اس کا نام ہے، الکافیہ اس کا نام ہے، الاساس اس کا نام ہے، الحمد اس کا نام ہے۔ اسی طرح 11 نام سورہ فاتحہ کی گنائے گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ کتابوں کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مختصر صورت میں پورے اعتبار سے مضامین کو اس میں ذکر کیا ہے۔ حضرت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ام الکتاب کو پڑھا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں ایسا مضمون، ایسی صورت نازل فرمائی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، کسی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مثل، یعنی قرآن پاک میں بھی اس کے مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ وہ سورت الفاتحہ ہے۔ تو ہم سب پڑھتے ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ہر نماز میں پڑھتے نہیں پڑھتے بھائی، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا۔ آپ فرض پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے مضمون کو بار بار نمازوں میں دہرا کر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف
کا استحضار ہمارے ذہنوں میں لانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مضامین کو ذکر کیے. تو بہرحال مجھے تفصیل سے جانا نہیں ہے. تو اس کی پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی شروعات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے بھائی؟ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ؟ ارے الحمدللہ یاد ہے نہیں ہے؟ کیا خالی فاتحہ یاد ہے؟ اور نہ فاتحہ یاد رہتے ہیں. فاتحہ بھی اسی کا نام ہے لیکن ہمیں فاتحہ کو الگ استعمال کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں فاتحہ کے تو کیا بھائی مٹھائی دعا کھانا. فاتحہ یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس سورت کو لانے والے بنیں، اپنی زندگی میں اس سورت کے مضمون کو سمجھنے والے بنیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کا رب ہے. اس لیے کہ تعریف جو آدمی کرتا ہے کسی کی نعمت ملنے کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم تعریف کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہم نعمت ملنے پر بھی نعمت نہ ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں غور کریں گے، ہر چیز کی طرف غور کریں گے تو اللہ کی بڑائی ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کون ہے. یہ پہلے جملے میں الحمد تمام تعریفیں، یہ لام الف لام استغراق کا ہے، یعنی ظاہری قولی ہو فعلی ہو، یعنی جو جیسی بھی تعریفیں ہو عملی اعتبار سے قولی اعتبار سے فعلی اعتبار سے ہر اعتبار سے جو تعریف کے لائق ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے ہم مشاہدہ کریں، ہم کسی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کی تعریف کا بیان کر رہے ہیں، اس کی انتہا ہوگی اس چیز کی نہیں، اس بنانے والے کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں. آسمان کی تعریف بیان کرو، زمین کی تعریف ہم غور کریں. زمین کو کوئی دیکھ رہا ہے، آسمان کو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی انسانوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی مخلوق کو دیکھ رہا ہے، یا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اس کا منتہا یہی ہے کہ اس کو بنانے والا تو اللہ ہے. اس کو بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. کل ہم بنگلور میں تھے، وہاں پر سیرت کا ایگزیبیشن ہو رہا ہے اور وہاں پر ایک مضمون حضرت نے اسکرین کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. 10 منٹ کا مضمون انہوں نے وہاں پر بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کیسے بنایا، زمین کی چیزوں کو کیسے بنایا، اور زمین میں ہم ہیں اور زمین کے باہر جو اللہ نے دنیا بنائی ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو جب بنایا ہے، ہماری سوچ جہاں ختم ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت کے مظاہرے وہاں شروع ہو جاتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی ذات ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کیسی ہے. جب ایک ایک چیز پر غور کریں گے دل سے الحمدللہ نکلے گا. اس لیے کہتے ہیں کوئی نعمت ملنے پر کیا کرے بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر کرے. اسی لیے قرآن میں اللہ دوسرے جگہ مضمون ذکر کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ میں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا ہے، کہ اللہ نے کس انداز میں اور کس سانچے میں تمہیں ڈھالا ہے، کیسے اللہ نے تمہیں بنایا ہے. ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے ظاہری اعضاء، ہماری باطنی اعضاء. کیا آدمی غور کرے گا، اپنے آپ میں غور کرے گا تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، الحمدللہ کہے گا. لیکن میرے بھائیوں، آج نہ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی فرصت ہے، نہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنے کی فرصت ہے. آج مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کر رہے ہیں. بلڈنگیں ایسی بنی، اسٹرکچر ایسے بنا، اسمارٹ سٹیاں ایسے بنی، دبئی میں بڑی بڑی بلڈنگیں پانی پر بنائی گئی. ارے ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ ان لوگوں کے بنائی ہوئی چیزوں، اب ان لوگوں کو بنانے والا اور ان کو دماغ دینے والا کون ہے بھائی؟ ان کو صلاحیت دینے والا کون ہے؟ ارے کون ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو، کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے دماغ دیا، صلاحیتیں دی، مال دیا، استعدادیں دی، وہ تمام چیزوں کو استعمال کر لیا. ایک دماغ کے ذریعے سے جتنی آج ہمیں
جو آج کی 2025 کی ٹیکنالوجیز نظر آ رہی ہے، آج کی ترقیات نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ترقی ہو، امریکہ کی ترقی ہو، ایشیا کی ترقی ہو، افریقہ کی ترقی ہو، UAE کی ترقی ہو، جتنے ممالک جو جیسی ترقی کر رہے ہیں، ان ترقی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ دماغ دیا ہے۔ کیا دیا ہے بھائی؟ اگر دماغ ہی اللہ ڈھیلا کر دے تو آدمی کو کھانے اور پاخانے میں فرق معلوم نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ دماغ کی ایک رگ ڈھیلی کر دے، آدمی اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں پہچانے گا۔ تو یہ پوری دنیا کی ترقی کا دار و مدار وہ ہماری دماغوں پر ہے۔ ارے بھائی پلاننگ کہاں سے بناتے ہیں؟ ارے دماغ ہی سے بناتے ہیں نا۔ اس لیے دماغ کا احساس ہمیں تب ہوگا جب دماغی کمزور لوگوں کو ہم دیکھیں گے، کیا حالات میں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، کیا حالتیں ان کی چل رہی ہیں، کیسے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو ایک دماغ کی نعمت آج اللہ معاف فرمائے 1000 کا نفع ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، صلاۃ الشکر پڑھ لیتے ہیں۔ 1,00,000 کا نفع ہو گیا، اب وہ مسجد نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائے گی۔ ارے وہ ہو رہا نہیں ہو رہا دنیا میں، لیکن اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں، دماغ اللہ نے اتنا بہتر بنایا ہے، ہم سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے پورے باڈی کے اعضاء کو برابر ہمارا دماغ سگنل دے رہا ہے، کھانا کب کھانا ہے، کدھر کھانا ہے۔ اگر دماغ سگنل صحیح دے گا تو ہم لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے، اگر دماغ سگنل نہیں دے گا تو میرے بھائی لقمہ ہم کہیں آنکھ میں ڈالیں گے یا ناک میں ڈال دیں گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب سو کر اٹھ رہے ہیں تو دوسری زندگی تمہیں مل رہی ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ ہاں، ورنہ کتنے لوگ سو گئے، دوبارہ اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ سوتے 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 کیا کیا دیکھتے سوتا ہے پتہ نہیں، پھر بھی اللہ اٹھا رہے ہیں، پھر بھی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ اٹھا رہے ہیں۔ ارے بھائی اٹھ جا، غفلت سے بیدار ہو جا، ایک دوسرا سورج طلوع تیری زندگی کا ہوا ہے، اب تو توبہ کر لے، اب تو میری قدرت کو سمجھ لے، اب تو میری طاقت کو سمجھ لے، اب تو میری کبریائی کو سمجھ لے، اب تو میری تعریف تو کر لے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اٹھتے بھی ہیں غفلت کے ساتھ، نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا فجر کے سونے کے بعد رات میں اٹھنے کی کیا دعا ہے بھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ تمام تعریفیں الحمدللہ، اس میں بھی اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی۔ الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں دوبارہ موت کے بعد زندہ کیا ہے۔ ہم تو مر گئے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو اسے کوئی ہوش ہوتی ہے کیا؟ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی خبر نہیں، آدمی نیند میں مست ہوتا ہے۔ تو یہ موت کی بہن ہے۔ اسی طرح جب آدمی کو حقیقی موت آ جاتی ہے، کون رو رہے ہیں، کون چلا رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ مردے کو احساس ہوتا ہے لیکن رونے والوں کو رونا اسے سنائی نہیں دیتا۔ اب وہ سو گیا، تو یہ موت کے بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف ہمیں جمع ہونا ہے۔ یہ 2 بار روزانہ ہمیں مضمون سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مر رہے ہو، اللہ تمہیں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح تم حقیقی موت تمہیں آ جائے گی اور اللہ دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ دوبارہ کیا کریں گے بھائی؟ تو اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ ہم جو ہے دنیا کے پیچھے اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزاریں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو اللہ نے آسمانوں کا نظام بنایا ہے، جیسے کوئی پلین میں سفر کرتے ہیں تو جیسے ہی پلین زمین سے آسمان کی طرف اڑنے لگتا ہے اور جیسے ہی اونچائی پر جانے لگتا ہے، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 10، 15، تو زمین کیسی نظر آتی ہے بھائی؟ بڑی بڑی بلڈنگیں چھوٹی نظر آتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آج سائنسدانوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو جا رہے ہیں اسپیس پر ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ اس دنیا کے لیے آدمی سب کچھ قربان کر رہا ہے،
اللہ کے حکموں کو بھی چھوڑ رہا ہے, نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑ رہا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہا ہے, ہر ایک چیز اس دنیا کے لیے کر رہا ہے. لیکن جب پلین میں بیٹھتے ہیں, اوپر جب جاتے ہیں تو دنیا چھوٹی نظر آتی ہے. جب ہزاروں فیٹ جائیں گے, اسپیس کے قریب جائیں گے, تو یہ دنیا ہمیں اتنی مختصر نظر آئے گی کہ یہ چاند سے بھی چھوٹی نظر آئے گی. جو ہمیں چاند نظر آ رہا ہے اس سے کئی گنا یہ چھوٹی ہے, اور سورج کے مقابلے میں دنیا یہ کئی ملین چھوٹی ہے. جیسے یہ پوری مسجد میں ایک پین کا ٹپکا لگائیں گے تو وہ دکھتا ہے بھائی, ارے بات سمجھ رہے ہیں, پورا پلین فرش ہو تو تب وہ کچھ ایک نقطہ ہمیں نظر آئے گا. تو ایسے سمجھے کہ پوری مسجد میں ایک قلم کا نقطہ ہے, ویسی سورج کے مقابلے میں یہ دنیا ہے. سورج کے مقابلے میں, ارے بات سمجھ رہے ہیں, تو دنیا کتنی چھوٹی ہے سورج کے مقابلے میں کہ یہ سورج اتنا بڑا. اب اور اسپیس میں جائیں گے, کہکشاؤں میں جائیں گے, اور پورے نظام میں جائیں گے, تو یہ پورا سورج ان کے سامنے اس طرح نظر آئے گا جس طرح زمین سورج کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو اس سے بڑے بڑے ستارے کتنے بڑے ہوں گے, اور یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا, اور یہ آسمان میں پھیلے ہوئے ستارے کتنے بڑے ہوں گے. تو میرے بھائیوں, ہمارے عقل وہاں پر کام کرنا چھوڑ دے گی. تو میرے بھائیوں, وہ اللہ ہیں جو نظام کو بنائے ہوئے ہیں. یہ ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے بغیر ستونوں کا, اللہ نے یہ کھڑا کیا ہے. ہم سالوں سال, ہمارے جتنے سال گزر رہے ہیں, یہ سورج اور چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں بھائی. اس کے گرمی سے, اس کے جو ہے روشنی سے, کہ اللہ ایک لائٹ جاری کرتے ہیں پوری دنیا روشن ہو رہی. ایک معمولی لائٹ ہم جاری کرتے ہیں تو ہمارا ہال پورا روشن نہیں ہوتا, اللہ پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں. اور ایسے روشن کر رہے ہیں جہاں کچھ روشنی ہے, کہیں روشنی نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ کئی لوگوں کو سلا رہے ہیں, کئی لوگوں کو جگا رہے ہیں, اور اللہ کا نظام چل رہا ہے. اور یہ سورج کا نظام, اس کے ذریعے سے جو پوری دنیا میں اللہ کی بڑائی جو بولی جاتی ہے ٹائمنگ کے اعتبار سے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. ہم اذان کے کلمات کو سن رہے ہیں. میرے بھائیوں, آج کے اعتبار سے تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ سورج کی گردش اور سورج جو گھوم رہا ہے اس کے اعتبار سے دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جہاں پر اذان کے بغیر وقت شروع نہ ہوتا. ہر سیکنڈ میں اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے. ہندوستان میں الگ وقت میں, امریکہ میں الگ وقت میں, ایشیا کے ملکوں میں الگ وقت میں, دنیا کے تمام علاقوں میں, تمام زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان اللہ نے بنایا. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ پورے آسمان کو لپیٹ کر, جو اتنا بڑا آسمان ہے, اتنے بڑے ستارے ہیں, اتنا بڑا چاند ہے, اتنی بڑی سورج ہے, یہ تمام کی تمام دنیا کے نظام کو, چاند اور سورج کو اور یہ آسمان کو لپیٹ کر پہلے آسمان پر رکھ دیا جائے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نظر آئے گا کہ بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہے, تو دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا. اور تیسرے آسمان کے بارے میں فرمایا کہ تیسرے آسمان پر پہلا آسمان, پہلے آسمان کی چیزیں, پہلے آسمان کے ستارے, تمام نظام, اس کو لپیٹ دیا جائے, دوسرے آسمان کو لپیٹ دیا جائے اور تیسرے آسمان پر ڈال دیا جائے, تو ایسا نظر آئے گا کہ بڑے میدان میں ایک جو ہے پیاز کا چھلکا پڑا, ایک انگوٹھی پڑی. میرے بھائیوں, اسی طرح چوتھے کا حال ہے, پانچویں کا حال ہے, چھٹے کا حال ہے, ساتویں کا حال ہے. یہ 7 آسمان اللہ نے بنائے, اور ساتوں آسمان کو لپیٹ کر اللہ کے عرش پر ڈال دیا جائے تو ایسا نظر آئے گا بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہے. تو میرے بھائیوں, ہماری عقلیں اس کو سوچتی ہیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں, اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اب وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے کندھے کتنے بڑے ہوں گے, وہ عرش کو اٹھانے والوں کے فرشتوں کی باڈی کتنی بڑی ہوگی, اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. جب اتنے طاقتور مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کتنے بڑے ہوں گے. میرے بھائیوں, ہم جہاں سوچنا ہے وہاں نہیں سوچتے, جہاں نہیں سوچنا ہے وہاں سوچتے.
ہم موبائل بنانے والے کے پیچھے پڑ گئے، نئے نئے ایپ لانچ کرنے والوں کے پیچھے پڑ گئے کہ کیا بنایا ہے، کیا ایپلیکیشن بنایا ہے، کیا سافٹ ویئر بنایا ہے، کیا چیزیں بنائی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے تو پوری دنیا کا نظام، پوری یونیورس کو اللہ نے بنایا ہے، تو کیسے بنایا ہے یہ اللہ کی ذات میں غور کریں گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے آج ہمیں اللہ نہیں سمجھ میں آیا، آج اللہ کی مخلوق کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھے، تب دل سے نکلے گا الحمدللہ، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں، یہ دنیا کا نظام تو تو نے بنایا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی شروعات کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو سمجھو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، جناتوں کا بھی رب ہے، ملائکہ کا بھی رب ہے، جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے ان تمام کا رب اللہ ہے۔ ہاں، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی کون ہے بھائی؟ ہاں، اور سب ہم نے اپنے رب کو رب مانا ہے، تو اس رب کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمیں یہ خرچ کرنا ہے کہ یہ اللہ کو ہم پہچانیں۔ لیکن ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی قدرت کو سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ نے مضمون ذکر کیا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اس لیے کوئی تعریف دنیا کی وہ جتنی چاہے کرے، لیکن تمام تعریفیں اللہ کی طرف لوٹیں گے، وہ اللہ کی ذات ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے۔ تو دنیا میں اللہ نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، جتنی ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے لگائیں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اب اللہ کی تعریف کیسے بیان کریں گے؟ جب اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ کی تعریف زندگی میں بیان کرنے کا، اللہ کی تعریف کے جذبے پیدا ہوں گے۔ لیکن آج ہم تو ناشکرے بنے ہیں۔ کیا بنے ہیں بھائی؟ جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھے ہوئے آیا، تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرے سر میں درد ہو گیا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے عجیب جواب دیا، سر میں درد ہو گیا تو پٹی لگا کر شکوے کی پٹی تو نے سر پر لگا لی، لیکن شکر کی پٹی کا اظہار تو نے نہیں کیا۔ تو آج ہمارا حال ایسے ہی ہوا ہے، یہ شکایت، یہ شکایت، یہ شکایت، لیکن ہم کبھی الحمدللہ ارے کیا نہیں کہتے بھائی؟ اس لیے کہیں کوئی نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر کریں، کوئی نقصان ہو تب بھی اللہ کا شکر کریں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ خالی نعمتوں کے ملنے پر الحمدللہ، جیسے نکاح کے وقت بیٹھے ہیں زور سے کیا کہتے ہیں دلہا؟ الحمدللہ کہتا ہے۔ اسے الحمدللہ بولنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ارے زندگی میں الحمدللہ یاد نہیں رہتا، تو نکاح میں تمہیں الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے تاکہ زندگی بھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اپنی نعمتوں کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے نیچے والوں کو دیکھو۔ کسے دیکھو بھائی؟ اوپر والوں کو نہیں، انہیں یہ ترقی، انہیں ایسی، اس کا فلیٹ ایسا، اس کی گاڑی ایسی، انہیں ایسا۔ اب تمہاری جو حالت ہے اس میں ناشکری کے جذبے پیدا ہو۔ ہاں، دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، تابعین کی زندگیوں کو دیکھو، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھو، اولیاء کی زندگی دیکھو کہ کیسے انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں زندگیاں گزاری۔ ہم ویسے بننے والے بنے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے آپ پر اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ جس حال میں بھی ہے تیرا کیا ہے بھائی؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندے اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہتے، اچھی طرح سے سمجھو اس حدیث کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے اللہ کی دی ہوئی روزی پر کیا رہتے ہیں بھائی؟ راضی رہتے ہیں، کفایت کرتے ہیں، اے اللہ تو جتنا دیا بس تیرا شکر ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت میں اللہ ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ بڑی بڑی نمازیں، تہجد، تلاوت نہیں، بل تھوڑے اعمال بندہ لے کر آئے، لیکن جذبہ زندگی میں تھا اللہ کی نعمتوں پر
خوش رہتا تھا، کفایت کرتا تھا، اے اللہ تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے غربت میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے امیری میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے کرائے کے گھر میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے جھوپڑی میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، جس حال میں بھی اللہ تو نے رکھا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے بندے کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ جو کہیں اس پر کیا رہیں بھائی، راضی رہیں، شکر کریں۔ اس لیے حضرات صحابہ کی بنیادی صفات میں سے تھا نرضى علی القضاء، کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے، ہاں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہو ہم اس پر راضی ہیں، اور نصبر علی البلاء، کہ حضرات صحابہ جو مصیبت کوئی پریشانی آتی تو اس پر صبر کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں ہم الحمدللہ کل حال، اے اللہ جس حال میں بھی ہم کیا ہیں، راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ تھوڑی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہتا ہے، کفایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کل اس کے تھوڑے اعمال پر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تھوڑے اعمال لائے ہیں لیکن اللہ کہیں گے کہ چلو اس بندے کے تھوڑے اعمال ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، چلو اسے جنت کے فیصلے کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج کے اس مضمون سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے والے بنیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اللہ کی نعمتوں کو سوچنے والے بنیں۔ تو جب یہ سوچیں گے تو دل سے اللہ کی نعمت کا استحضار پیدا ہو، کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہر حال میں اچھا رکھا ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ کی قدرت میں بھی غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو بنایا، اسے سوچنا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، ہم دماغ کا خرچ دوسری جگہ کر رہے ہیں، ہم دماغ کو صحیح جگہ لگائیں، اللہ ہمارے دماغوں میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہماری استعدادوں میں اللہ اضافہ کریں گے، اور ہمارے پچھلے جتنے گزرے ہیں اپنے دماغوں کے استعمال سے دنیا کی ترقیات میں بھی آگے بڑھے، لیکن آج ہمارا اسلامی معاشرہ اور مسلمان معاشرہ اور مسلمان نوجوان وہ جو ہے اپنی ذہنوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہے، تو دنیا کی ٹیکنالوجیز میں بھی آگے بڑھنے کی وہ فکر نہیں کر رہے۔ باطل نے ان کو کیا کر دیا ہے بھائی، ایک جس طرح مینڈک کو کنویں میں ڈال دیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی کیا ہے، ایک کنواں ہے، اسے سمندر پتہ ہی نہیں، سمندر کی لہریں پتہ ہی نہیں۔ آج باطل نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے کر وہ مینڈک کی کنویں کی طرح ہمیں بنا دیے، اب تم اسی میں لٹکے رہو، تمہارا موبائل، تمہاری ایپس، تمہارے اپلیکیشن، تمہارے چارٹس، اب کیا کریں گے، ہم اسی میں اس سے بندھے ہوئے، ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں آپ کے ہاتھ میں ایسا آج کے دور میں آلہ آیا ہے، جدید دور میں ٹیکنالوجیز میں، ہم اس کا استعمال اللہ کی قدرت کے سمجھنے کے لیے کریں، ہم اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کریں، ہم جو ہے اسپیس کے متعلق جو ہے اس میں سرچ کریں، ہم جو ہے زمین کے متعلق اس میں سرچ کریں، ہم جو ہے سمندروں کے متعلق اس میں سرچ کریں، اللہ کی قدرت کو یہ جو ہے آج کے لوگوں نے تحقیق کر کے اس پر ڈال دیا ہے، ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ لیکن کیا کریں، ایک ہی چیز کو دیکھنے کے لیے آج معاشرہ جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم جو ہے اللہ نے ہمیں دیا بھی ہے، ہم اس سے جڑے بھی ہیں، تو ہم جو ہے اس کا استعمال صحیح کریں، غلط استعمال نہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، تمام لوگوں کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ رب اور رب العالمین کے تعلق سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔